सलाम अलैहा है। मौला ने फरमाया कि लैलतुल या फातिमा, लैलतुल से मुराद बीबी फातिमा है, कद्र से मुराद अल्लाह है। लैलतुल कद्र यानी अल्लाह की फातिमा। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। जो सामित कुरान है, जो खामोश कुरान है, वो लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ, और जो बोलते हुए कुरान है वो फातिमा के घर में नाजिल हुआ। तो हम क्या जाने और क्या इस अज़मत के बारे में कोई एक लफ्ज़ शायरी कर सकता है, लेकिन तो आज चंद लम्हों में बात करना चाहता हूँ कि अली हमकुफ़ ज़हरा, जो इस पूरे निज़ाम तकवीन में एक हस्ती जो अली के बराबर हो, यह मरज अल बहरैन यल्तक़ियान। यही सूरह फजर का भी मतलब है। सूरह फजर जिन्हें सूरह इमाम हुसैन कहा जाता है, जिसकी आखिरी आयत है तो सबके ज़हन में कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान वाले हुसैन, पलट अपने रब की बारगाह में। सुन रखिए ना आयतें, इरजिअ इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िय्या, इस आलम में कि आप अपने रब से राज़ी हैं, आपका रब आपसे राज़ी है। फदखुली फी इबादी, मेरे खास बंदों में आ जा। फदखुली जन्नती, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाह की जन्नत में, मेरी जन्नत, हर जन्नत नहीं, बाकी जन्नतों के सरदार हैं। नहीं, अगर माशाअल्लाह या मौलाना साहब की तशरीफ फरमाए, मुझे मालूम हुआ कि अरबी से शक्ल पियो, जहाँ तक आवाज़ आ रही है ज़रा तवज्जो करना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई, इसका तर्जुमा ये नहीं कि हुसैन आ जा, वापस आ जा। नहीं, आपने तवज्जो नहीं की। देखो, आप यहाँ पर आए हो या वापस आए हो? यहाँ आए हो, वापस अपने घर जाओगे। वापस इंसान वहां जाता है जहां उसका असल मकाम होता है। अल्लाह हुसैन से कह रहा है वापस आ जा जी। तो अल्लाह ने अपने, जहां हुसैन का नूर है, सैयदा के बच्चों का जिक्र है, सूरह फजर का इख्तिताम है जिक्र इमाम हुसैन का, और सूरह फजर का आगाज है सैयदा के एक और बेटे के नाम से अल्लाह ने कसम खाई है, और फिर 14 की कसम खाई है। समझ रहे हो? वल फजर, 5 कसमें हैं यहाँ पर। देखो, अब अगर तफसील का मौका होता तो फिर मैं और तफसील में जाता। मैंने मीडिया पे एक मौके पे पढ़ा भी था इसको। कुरान के कुछ सूरह ऐसे जो एक कसम से शुरू होते हैं, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, एक कसम खाई अल्लाह ने। पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमाए, मैं जल्दी आगे बढ़ूंगा। कुरान के कुछ सूरह ऐसे जो 2 कसमों से शुरू होते हैं, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, दिन की कसम, रात की तारीकी की कसम। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हमने आपको कभी तन्हा छोड़ा ना छोड़ेंगे। मा वद्दअका रब्बुका वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपका जो अंजाम है वो आपके आगाज़ से बेहतर होगा। वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा, हम आपको इतना अता करेंगे कि आप हमसे राज़ी हो जाएंगे। सारी दुनिया इबादत कर रही है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। अल्लाह कह रहा है कि ऐ मुस्तफ़ा, आप हमसे राज़ी हो जाए। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, आप यतीम थे तो मैंने नहीं पाला आपको, पाला अबू तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाह कहता है मैंने पाला। मुझे पूरे कुरान में बतलाओ कि अल्लाह ने किसी काफिर के अमल को अपना अमल कहा हो। तो जो है आपकी, मैं क्या बात कह रहा हूँ। देखो, अबू तालिब अलैहिस्सलाम से दुश्मनी ना, वो हसद और फजीलत की दुश्मनी है। हसद है लोगों को अली के बाप से, पता है क्यों? इसलिए कि काफिर पालने का मौका तो सारे बुजुर्गों को मिला था। मोहम्मद पालने का मौका सिवाय अली के बाप के किसी को नहीं मिला था। ये सूरह ऐसा है जो 2 कस्मों से शुरू होता है। फिर कुरान के कुछ सूरह ऐसे जो 3 कस्मों से शुरू होते हैं। वल आदियात ज़बहन फल मूरियात क़दहा फल मुग़ीरात सुबहन फसदन बिही नक़ा व फसदन बिही जमा इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। उन सरपट दौड़ते हुए घोड़ों की कसम, या अली की सवारी की कसम खाई है कि मुझे बतलाओ कि इन्हें कि रसूलुल्लाह नमाज पढ़ा रहे थे और फजर के बाद, नमाज में अलहम के बाद रसूलुल्लाह ने ये सूरह पढ़ना शुरू किया, सूरह वल आदियात। और सहाबा किराम ने कहा कि या रसूलुल्लाह, नमाज के बाद पूछा कि ये कौन सा सूरह आपने पढ़ा? हुजूर ने कहा कि अभी ग़ज़वा ज़ातुस सलासिल में अली इब्न अबी तालिब ने सुबह के वक्त हमला किया था और अल्लाह ने अली की सवारी की कसम खाई। मुझे एक बात बताना, सदर इस्लाम की कोई बड़ी से बड़ी शख्सियत ऐसी है कि जिसके अल्लाह ने कुरान में कसम खाई हो? किसी का जिक्र करके अल्लाह ने कसम खाई हो? किसी बड़ी से बड़ी शख्सियत की, जो सो कॉल्ड बड़ी शख्सियत हो, उसकी कोई कसम नहीं खाई अल्लाह ने। अल्लाह ने जिनको अली के घोड़े के बराबर नहीं समझा, उनको खलीफा बनाकर हमारे सर में बिठा दिया। किसी शख्सियत की कसम नहीं खाई अल्लाह ने, लेकिन अली के घोड़े की कसम खाई। इसीलिए तो सुल्ताना का एहतराम है, क्योंकि वो शबी है,
اس سواری کی کہ جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے، جو ہے تو یہ سورہ ہے جو 3 قسموں سے شروع ہوتا ہے. پھر قرآن میں سورہ ایسے ہیں جو 4 قسموں سے شروع ہوتے ہیں. میں تفصیل میں چلا گیا تو پھر اسی میں بات کرتا رہوں گا. اور یہ جو سورہ فجر ہے یہ 5 قسموں سے شروع ہوتا ہے جس میں ذکر ہے سیدہ کونین والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. ایک فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت کی قسم، طاق کی قسم، ایک اور رات کی قسم جو گزر رہی ہے. اس کا ایک ظاہر ہے، پھر اس کا ایک باطن ہے. ظاہر فجر کا موقع دیکھو، ایک محرم کا بھی فجر کا سلسلہ ہے کہ جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے، اور 10 راتوں کی قسم، اور ذی الحج کی بھی 10 راتیں مراد ہیں. یہ ظاہر کی تفسیر ہے، ذی الحج کی 10 راتیں. باطن اس کا ایک اور ہے. مولا نے فرمایا کہ والفجر، فجر کی قسم وقائم علی محمد. آپ کے زمانے کے امام کا ذکر ہوا ہے، بلندتر صلوات پہ جو نا، یہ اپنا سہارا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی محمد. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھائی ہے 14 معصومین کی، لیکن 14 معصومین کی قسم ہے وہ حضرت حجت سے شروع کی ہے. والفجر، کیونکہ جب حضرت حجت آئیں گے نا، جب ظہور فرمائیں گے، ساری ظلمتیں ختم ہو جائیں گی، فجر ہی فجر ہوگی، اس لیے تشبیہ دی گئی فجر سے. والفجر، فجر کی قسم یعنی حضرت حجت کی قسم. دیکھو جب قرآن کا باطن ہے نا، وہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں طے ہو سکتا کہ میرا موڈ یہ ہے تو قرآن کا باطن یہ ہے. قرآن کے باطن کے لیے قال الباقر و قال الصادق ہونا چاہیے. قرآن کے باطن کے لیے قال الرضا و قال الجواد ہونا چاہیے. جب تک حدیث معصوم نہ ہو تو میں اپنی جانب سے نہیں کہہ سکتا. تو مولانا نے فرمایا والفجر سے مراد قائم علی محمد ہے، حضرت حجت کی قسم. ولیال عشر، توجہ کیجئے گا، حضرت حجت سے قسم شروع کی اللہ نے کہ 10 راتوں کی قسم سے مراد 10 اماموں کی قسم. وہ کون سے 10 امام ہیں؟ مولانا نے فرمایا من الحسن الی الحسن. تو جو ہے آپ کی میں نے کیا کہا، ایک حسن سے لے کر دوسرے حسن تک. امامت میں 2 ہی تو حسن ہیں، یعنی مولا حسن عسکری سے لے کر مولا حسن مصطفیٰ تک کی قسم. حضرت حجت کی قسم، حسن سے حسن تک کی قسم. اب مولا حسن مصطفیٰ سے اوپر معصوم ہستیاں کون سی ہیں؟ والشفع والوتر. شف کہتے ہیں ایون. ایون کسے کہتے ہیں؟ ایون اس لیے کہتے ہیں کہ 2 برابر سے تقسیم ہو جائے جو. والشفع والوتر، 2 برابر کی ہستیوں کی قسم. یار فاطمی میں اگر یہ نہ سمجھ پائے تو پھر کیا؟ یعنی علی و زہرا سلام اللہ علیہما کی قسم. والوتر ایک تنہا یعنی محمد مصطفیٰ مل کے صلوات بھیجو نام ہے حضرت کررار. اس پورے نظام تکوین میں واحد وہ ہستی کہ جو علی کے برابر ہو، وہ زہرا سلام اللہ علیہ. مرج البحرین التقیان والشفع والوتر. کتنی آیتیں پڑھو. پھر حضور نے فرمایا کہ لولا علی لم یکن لفاطمہ کفوا. علی نہ ہوتے تو زہرا کی برابری کرنے والا کوئی ہوتا ہی نہیں. آگے کہا آدم فمن دونہ ہو، آدم یا غیر آدم. حضور نے اس لفظ کو کہہ کر انبیاء کو بھی شامل کر لیا، یعنی انبیاء بھی برابری نہیں کر پاتے. علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. یہ پتہ کتنا بڑا جملہ ہے، اس پر جتنی بات کرو کم ہے، زندگی بھر بات کرو کم ہے. اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام مرد ہونے کی حیثیت میں ان کے فضائل سب کے سامنے آشکار ہیں. علی شب ہجرت ہے، علی بدر میں، علی احد میں، علی خیبر میں، علی خندق میں، علی حنین میں. بی بی مستور ہیں جو گھر میں ہے معمولاً. تو سیدہ کے فضائل کائنات عالم و عدم میں کیسے سامنے آئے؟ تو ایک ہستی کو حضور نے فرمایا کہ دیکھو اگر علی نہ ہو تو زہرا تو اس مقام پر ہے کہ زہرا کی برابری کرنے والا سوائے علی کی کوئی ہو نہیں سکتا. تو اب علی ہم کف زہرا، یعنی تمام تر فضائل کے مدارج کو طے کر کر علی زہرا کے برابر بنتے ہیں. پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں کیا، یعنی علی قطب عالم امکان ہے. قطب عالم امکان کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یہ خود مولانا نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ اس پورے نظام میں میری حیثیت ویسے ہے کہ جیسے کیل ہو جس کی چکی گھوم رہی ہو. یہ مولانا نے زمانے کے حساب سے مثال دی کہ میں مرکز ہوں. قطب عالم امکان علی ہے، علی مولا المومنین ہے، علی یاسب الدین ہے. مولا علیہ السلام کے دختر کے مزار پر میں مولا علیہ السلام کا ذکر کروں گا تو یقیناً بی بی راضی بھی ہوں گے، شفاعت سے بہرمند بھی فرمائیں گے. تو جو کرنا ساتھ بولتے رہنا تاکہ آپ بھی ذکر میں شامل ہو جائیں. دیکھو یہ ہے جماعت کی عبادت. کچھ ہوتی ہے جو تنہا عبادت ہوتی ہے، لیکن جب جماعت نماز ہو رہی ہوتی ہے نا تو کچھ امام جماعت کہتے ہیں، پھر کچھ آپ بھی کہتے ہیں کر کے علی زہرا سلام اللہ کے برابر بنتے ہیں. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، تو علی قطب عالم امکان.
علی مولا المومنین، علی یاسم الدین، علی نبی عظیم، علی مبید الشرک والمشرکین، علی قاتل الناکثین والقاسدین والمارقین، علی ابو الیتامى والمساکین، علی باب حکمت رب العالمین، عمود الدین، اول العابدین، شبیہ ہارون، نفس الرسول، زوج البتول، سیف اللہ المسلول، امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف الکرب ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، احزاب ہے، قاسم الاسلاب ہے، معز الاولیاء ہے، مذل الاعداء ہے، اخطب الخطباء ہے، قدوۃ اہل الکساء ہے، امام الائمۃ والاتقیاء ہے، ابو سید الشہداء ہے، ممیت البدعاء ہے، محیی السنہ ہے، سردار عرب ہے، موضع عجب ہے، موضع سر اللہ ہے، باب حکمت اللہ ہے، علی طالبی ہے، مکی ہے، مدنی ہے، عروۃ الوثقیٰ ہے، ہاشمی ہے، مصباح الدجا ہے، ابن عم المصطفیٰ ہے، اور عین اللہ ہے، اور ید اللہ ہے، اور جنب اللہ ہے، اور لسان اللہ ہے، اور اذن اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ ہے، اور بغض علی لعنت اللہ۔ فضائل کے مدارس کو طے کر کے علی ہم کو زہرا ہے۔ اوہ پتہ نہیں کتنے میں مل کے سلام میں جو علی زہرا سلام اللہ علیہ محمد۔ جیسے ایک مسجد تک لے جاؤں گا، اور چونکہ شب شہادت کے اعتبار سے گویا شب شہادت تو کل خیر گزر چکی، لیکن ایک اعتبار سے آج بھی شب شہادت ہمیں نہیں معلوم کہ بی بی کی شہادت کی اصل تاریخ کیا ہے۔ جی یہ خود بی بی کی مظلومیت ہے۔ تو آج یا روز شہادت گزرا یا شب شہادت، بہرحال گویا زہرا کے بچوں کی شام غریبہ سمجھ لیجیے، کیونکہ تو اس لیے مجھے مسائل کو بیان بھی کرنا، تو میں ایک منزل تک آستے آستے لیا فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ میں نے عرض کیا تھا ایک مقام پر کہ جہاں کہیں آپ بی بی کے نام کے بارے میں کسی عظمت کو سمجھنا چاہیں نا، تو 3 طرح کی لغت چیک کریں، ایک مسلمانوں کی لغت، ایک مومنوں کی لغت، ایک معصوموں کی لغت۔ مسلمانوں کی لغت میں فاطمہ یعنی کسی شے کو دور رکھا گیا ہو، کسی شے سے کسی کو دور رکھا گیا ہو۔ مومنوں کی لغت میں یعنی وہ بی بی کے جو اپنے محبوں کو آتش جہنم سے دور کرنا۔ ہاں عام لغت میں دور کرنے والی، مومنوں کی لغت میں اپنے محبوں کو آتش جہنم سے دور رکھنے والی، اور معصوموں کی لغت میں سمجھ میں نہ آنے والی۔ توجہ ہے آپ کی میں نے کہا لِأَنَّ النَّاسَ قُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، انسانوں کو دور رکھا گیا ہے بی بی کی معرفت سے، عقل دور ہے، سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہی مطلب ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کا، تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے۔ تو جو ہے لہذا کوئی درک کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں خود اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے میں جو نام ہے نا، یہ تسلسل کے ساتھ ایسے جاری و ساری رہا۔ توجہ رکھنا، ایک بات اہم بات کہنے لگا، ہمارے پاس کچھ احادیث ہیں لیکن میرے سر پر امامہ ہے، لہٰذا مجھے وہ بات کرنی ہے کہ جو اوتھینٹک بھی ہو اور احادیث اور قرآن کی روشنی میں ہو۔ میں خالی ایسا نہیں کہ آپ کو لفظ سنا کر چلا جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ مولا کے کلام سے بھی زیادہ سے زیادہ آشنائی کروا کے اپنے آپ کے لیے بھی آپ کے لے جاؤں کہ یہ جو نام ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے، ہمارے پاس کچھ احادیث ہیں جنہیں فواتم کہتے ہیں۔ حدیث فواتم، فواتم فاطمہ کی جمع ہے۔ حدیث فواتم کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یعنی وہ حدیثیں کہ جن میں جتنی راویاں ہیں اس میں کوئی مرد نہیں ہے، سب راویاں ہیں، مستورات، سب کا نام فاطمہ ہے، سب اہل بیت کے خانوادے کی مستورات بیویاں سب کا نام فاطمہ۔ یعنی مثلا میں بچوں کے لیے بھی سمجھاؤں تاکہ ان کے واضح ہو جائے، یعنی مولا محمد تقی الجواد علیہ السلام، ان کی بیٹی فاطمہ، انہوں نے سنا وہ فاطمہ جو امام رضا علیہ السلام کی بیٹی ہے، انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہے، انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو کہتے ہیں حدیث سے فواتم۔ اب سند پتہ کیا بنتی ہے؟ عن فاطمہ 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 عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو ہے اس سند ہی کتنی بابرکت اور کتنی بارحمت۔ اب عرض کر دیا میں نے، تو وہ دختر جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی تھی فاطمہ، انہوں نے سنا ان سے کہ جو بیٹی ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی، ہر امام کی دختر کا نام فاطمہ ہے، یہاں تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے بی بی فاطمہ تک۔ اب میں یہ آپ کو سند کا تو لطف آ گیا، پتہ اس سند سے حدیث کیا ہے؟ عن فاطمہ 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 عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول نے فرمایا، ساری سند ایک حدیث کے لیے کہ حضور نے فرمایا عن فاطمہ 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 عن رسول اللہ، کہ قال رسول اللہ علی من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔
جو آل محمد کی محبت میں مرے وہ شہید ہے. اس حدیث کی جو راویاں ہیں ساری فاطمہ ہیں. پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچی. دیکھو یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت کے خانوادوں میں گفتگو کیا ہوتی تھی مستورات کے درمیان. یہ میری مائیں بہنیں بھی جو سن رہی وہ بات ہوتی تھی فضائل اہل بیت پر. تو ہر بیوی نے اپنے بعد آنے والی بیوی کو یہ بتایا کہ ہم سے ہماری جد فاطمہ نے یہ بیان کیا کہ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے. علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، انتہائی علی ہے کہ انتہا بھی نہیں. اور جس سے علی کی محبت میں موت آئی ہے تو مزہ تو یہ ہے کہ مر بھی گیا. تو یہ توجہ کیجیے گا اس اجتماع میں. انما خلقت السماء مبنية ولا ارضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا في محبت هؤلاء الخمسة. اللہ کہتا ہے کہ میں نے نہ آسمان کو بلند کیا، نہ زمین کو بچھایا، نہ سورج و چاند کو روشن کیا، نہ سمندروں کو بہایا، نہ کشتیوں کو چلایا، مگر ان 5 کی محبت ہے جو چادر کے نیچے. جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، چادر میں ہے کون؟ میں جبریل سے کہوں کہ بھائی تم مصطفیٰ کے پاس قرآن لاتے رہے ہو، علی کے پاس ذوالفقار لا چکے ہو، سیدہ کی چکی چلا چکے ہو، حسنین کا جھولا چلا چکے ہو، تو سبھی کو تو جانتے ہو، سب کے پاس آ چکے ہو نا، تو پتہ ہے کہ کون ہستیاں ہیں، تو پھر کیوں پوچھ رہے ہو چادر کے نیچے کون ہے؟ اب دیکھیں جبریل کہہ رہے ہیں کہ ایک ہے سید الملائکہ، ایک ہے سید الاولیاء، ایک ہے سیدۃ النساء العالمین، 2 ہے سیدہ شباب اہل جنت اجمعین. ایک نبیوں کا سردار، ایک ولیوں کا سردار، ایک عورتوں کی سردار، 2 جنت کے جوانوں کے سردار. جی جبریل سب کے پاس آ چکے ہیں، لیکن جبریل کو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پروردگار جب ایک ساتھ جمع ہے نا چادر میں، تب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تعارف کس کے ذریعے سے ہے، مصطفیٰ کے ذریعے یا مرتضیٰ یا فاطمہ کے ذریعے؟ پتہ نہیں کتنے بات ساتھ دینا میرا. جی تو اللہ نے کہا کہ ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، یہ اہل بیت کی نبوت کے اہل بیت ہے، رسالت کی کان ہے. پھر یہ نہیں کہا کہ یہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کے چچازاد بھائی ہے، مصطفیٰ کی بیٹی ہے، مصطفیٰ کے نواسے ہیں. نہ یہ کہا کہ یہ مرتضیٰ ہیں اور مرتضیٰ کے چچازاد بھائی ہیں، مرتضیٰ کی سوچ ہیں اور مرتضیٰ کے بیٹے ہیں. نہیں، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے بچے ہیں. توجہ رکھنا بہت زیادہ. پروردگار یہ بیوی کے ذریعے سے کیوں تعارف ہے؟ کہ اس لیے کہ ایک زمانہ آئے گا مصطفیٰ کے بعد، اگر رسول کے ذریعے سے تعارف ہوتا نا کہ رسول کے رشتہ دار ہیں، تو بعد میں ایک زمانہ آئے گا رسول کے بعد کہ جو بہت سے کہیں کہ ہم بھی رسول کے رشتہ دار ہیں. میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں اگر بات پہنچ رہی ہے. بہت سے اپنے آپ کو اہل بیت میں گھسانے کی کوشش کریں گے. یاد رکھنا اہل بیت رسول کے رشتہ دار کو نہیں کہتے، اہل بیت بطول کے رشتہ دار کو. ابھی یہاں مرکز نہیں بنایا گیا، سیدہ مرکز ہے بھائی. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، محدثہ بیوی اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے. انی اجد فی بدنی ضعفا، حدیث قصہ کسی کو یاد نہیں ہے. بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، ایتینی بالکسائل یمانی، تو مجھے چادر یمانی دیجیے گا. میں کہوں گا یا رسول اللہ اگر آپ کو ضعف محسوس ہو رہا ہے تو آپ کسی طبیب کے پاس جائیے، آپ سیدہ کے در پہ کیوں آئے؟ پتہ چلا اگر نبوت میں بھی ضعف محسوس ہو تو اسے شفا ملتی ہے فاطمہ زہرا کے در سے. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے، اور راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، کہ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، کہ زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے. اور اس بیوی کے صدقے میں دعا کہہ رہا ہوں اور آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں جملہ کہ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے، راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، کہ زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے. جس حرم میں بیٹھے ہو اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. بن جاتا ہے عباس بھی بس ایام فاطمیہ کا مقصد پورا ہو رہا ہے، بیعت سن لینا اور مجھے دعا سے نواز دینا، اور اگر یہی عقیدہ ہو تو ساتھ بول لینا. بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے، تو ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ. بھائی جیسے رضی اللہ کے حلوانہ پہلے یہ بتاؤ بطول راضی ہے یا نہیں ہے؟ ہم خوش ہیں کسی سے، پھر سے کہہ رہا ہوں، ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ. تو جو ہے آپ کی میں بھی مرکز ہے.
جی مباہلہ میں بھی نبوت آگے ہے، امامت پیچھے ہے، درمیان میں عصمت ہے. جی تو جو نبوت کو امامت سے جوڑ دے وہ ہے زہرا. نبوت سے امامت تک پہنچنا ہے تو زہرا سلام اللہ علیہا کے در سے گزرنا پڑے گا. ہائے ہائے ہائے، یہی تو ایام فاطمیہ کا مقصد ہے کہ جو زہرا تک پہنچے وہ پھر علی ولی اللہ تک پہنچے. اور جو ہے جو بی بی زہرا تک پہنچے گا وہی علی ولی اللہ تک پہنچے گا. ارے کو تو توفیق نصیب ہوتی ہی نہیں. تو جو ہے تو یہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ مرکز ہے، تطہیر میں بھی مباہلہ میں بھی. جی بس میں بات کو خلاصہ کر تو ایک جگہ پہ کہا تھا تو مومنین نے اس سے روحانی طور پر استفادہ کیا. تو ایک جملہ کہہ کے مسائل پہ چلا جائیں. دیکھو جو مباہلہ میں نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آیت نازل کی ہے، جب عیسائی نجران آئے تھے نا، نجران کے عیسائی تو آ کے رسول سے کہتے ہیں، کیونکہ وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے نا، تو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لائے تھے. تو رسول سے کہتے ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتلاؤ کہ موسیٰ کے باپ کون ہیں؟ حضور کا عمران. کہ اچھا یہ بتائیں کہ یوسف کے بابا کون ہیں؟ کہ یعقوب. کہ آپ کے والد کون ہیں؟ کہ عبداللہ. کہ عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ ان کے دماغ میں اب سوال تو ہے کہ ہر نبی کا باپ ہے تو عیسیٰ کا بھی باپ ہونا چاہیے، اور اگر عیسیٰ کا باپ نہیں ہے تو پھر اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ. لیکن ان کے ذہن میں دلیل یہ ہے. رسول اللہ پر فوراً آیت نازل ہوئی مباہلہ سے دو پہلے کی آیت، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے. اگر تم کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو ابن اللہ ہے، تو آدم تو بغیر باپ کے بھی پیدا ہوئے، بغیر ماں کے بھی پیدا ہوئے. تو پھر تو وہ تو زیادہ سزاوار ہوگا اللہ کا بیٹا کو، کیونکہ عیسائی مانتے ہیں نا آدم علیہ السلام کو. تو اللہ نے کہا اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے. خلقہ من تراب، اللہ نے تراب سے خلق کیا، ثم قال له کن فیکون. اس کے بعد عیسیٰ سے کہا ہو جاؤ تو وہ ہو گئے. ایک حساس سا جملہ کہنے لگا ہوں، پہنچ جائے تو یا علی کہہ دینا. یہ جو کن اور یکون کے درمیان کی فا ہے نا، یہ وہی جو محمد اور علی کے درمیان کی فا ہے. جیسے کن اور یکون میں فاصلہ نہیں ہے نا، ویسے من کن تو مولا. نازل ہوگی اگلی آیت میں ایک اور نازل ہوئی، الحق من ربک فلا تکن من الممترین. ابھی تک وہ مباہلہ والی آیت نہیں آئی. اس سے پہلے کیا آیت ہے کہ جب حق آ جائے رب کی طرف سے تو اب شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، اب انکار نہیں کرنا. اب عیسائیوں پر حجت تمام ہو گئی، لیکن انہوں نے سوچا کہ اگر ہم نے حق قبول کر لیا تو پھر جو ہماری حاکمیت ہے وہ کہاں جائے گی، جو ہم بڑے بنے ہوئے. تو اپنی قوم کو جا کر نجران میں کہیں گے کہ ہم نے تو مناظرہ کیا تھا لیکن ہم مطمئن نہیں ہو سکے ان سے. ان بیچاروں کو کیا پتہ چلے گا. اب وہ اٹھنے لگے، کٹ حجتی کر کے بھی اٹھنے لگے. اللہ نے ایک اور آیت بھیج دی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اگر کوئی علم آنے کے بعد بھی ہٹ دھرمی کرے، فقل، تو اے رسول ان سے کہہ دو، تعالوا، بلا لو، ندعو ابناءنا و ابناءکم. ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے. ونساءنا و نساءکم، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں. وانفسنا و انفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ. ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت کو طلب کرتے. ماشاءاللہ میں نے عرض کیا، بہرحال آپ قدیم علماء کو سنتے رہے، پڑھے لکھی سماعت ہیں. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ابناءنا، نساءنا، انفسنا، تین لفظ ہیں، تینوں جمع کے صیغے ہیں. پلورل عربی زبان میں جمع ہوتا ہے تین یا تین سے زیادہ. کیا ہو گیا بھائی، آواز واضح ہے آپ کے لیے؟ تین یا تین سے زیادہ. تو کم سے کم تین بیٹے، تین عورتیں، تین نفس. لفظ میں یہ ہے، یعنی رسول کے علاوہ 9 لوگوں کی گنجائش ہے جانے کی. رسول اپنے علاوہ 4 کو لے گئے. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ رسول قرآن پر عمل نہ کریں. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے سمجھایا ہے کہ دیکھو لفظ کھلا ہوا ہے، مصداق میں کوئی اور نہیں ہے. اگر ایک ہی نفس کا لفظ آتا نا، ایک نفس، تو علی کو لے جاتے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. بہت سے پیدا ہو جاتے، کہتے ہم بھی نفس تھے. نہیں، لفظ کھلا ہوا ہے. کون کون نفس بننے کی لیاقت رکھتا ہے؟ جی اس طرح سے اپنا مولانا آزاد صاحب دہلی صاحب لاہور میں، ان کی تو بہت خدمات تھی. وہ یہ ایصال ثواب کرتے کہہ رہا ہوں، وہ یہ کہتے تھے کہ اب وہ اردو اور عربی کو ملا کر، کیونکہ حضور کی تو بیٹے اس وقت تو تھے نہیں،
اتنے بیٹے کے، یعنی بعض روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کے بیٹے حضرت جو ابراہیم تھے وہ اس وقت مثلا موجود تھے، لیکن پھر بھی حسن حسین کو لے کر اپنے بیٹوں کو نہیں، کیونکہ یہاں نبوت کے بیٹے مراد ہیں، پھر کبھی اور صحیح اس کی تفصیل۔ لیکن چونکہ جمع کا صیغہ تھا نا تو بہت سے دلوں میں خیال آیا کہ ہم رسول کا بیٹا بن کر جائیں گے، اتنے ساروں کو بلایا ہے، تو رسول نے حسن اور حسین کو لیا اور کہا یہ ہے میرے ابنا آنا اور تم اب نہ آنا۔ تو لفظ زیادہ رکھا گیا، مصداق میں سوائے حسن حسین کے کوئی بیٹا ہے ہی نہیں رسول کا۔ نسانا 3 عورتیں گئی ایک بیوی، لیکن دیکھو یہ تو ہو گیا ایک جواب۔ ایک اور جواب بھی قرآن کے لیے ہے نا، باطن کا باطن، پھر باطن کا 70 باطن۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حضور نے عدد پورا کیا بھی، 3 کا عدد۔ کیسے؟ ایسے کہ 2 بیٹوں کو لے گئے اپنا آنا پہلے، حسن اور حسین، لیکن علی رسول کا ایک لقب ہے ابو القاسم، جس پر ہم سلوات بیچتے ہیں، ابو القاسم محمد ہم کہتے ہیں، سلوات کہتے ہیں نا ہم۔ تو ابو القاسم، مولا رضا سے کسی نے پوچھا کہ ابو القاسم کا کیا مطلب ہے مولا؟ امام نے کہا کہ رسول کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا قاسم، لہذا وہ ابو القاسم۔ تو نے کہا کہ کیا مولا اس سے بھی زیادہ کا اہل سمجھتے ہیں کہ مجھے بتائیں ابو القاسم کا اصل مطلب کیا ہے؟ امام نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ علی قسیم الجنت والنار، علی جنت جہنم تقسیم کرنے والے ہیں، جو تقسیم کرنے والا ہے وہ قاسم ہوتا ہے، رسول علی کے باپ کی جگہ ہے، تو علی قاسم ہے اور مصطفیٰ۔ اب آپ جب خطبے میں سنیں نا کسی بھی خطیب سے ابو القاسم محمد، تو آپ اس نیت سے صلوات بھیجیں کہ آپ علی کے باپ پر صلوات بھیج رہے ہیں۔ مل کے صلوات بھیجو ابو القاسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو رسول علی کے باپ کی جگہ پر اور علی رسول کے بیٹوں کی طرف، تو مباہلہ میں کتنے بیٹے گئے؟ عدد پورا ہو گیا۔ اپنا آنا، حسن بھی اپنا آنا، حسین بھی اپنا آنا، اور علی بھی رسول کے بیٹے بن کر۔ انفسنا میں بھی 3 نفس ہیں۔ امام رضا علیہ السلام سے امام الرشید نے پوچھا تھا کہ اگر مباہلہ کی آیت میں اپنا آنا کا لفظ نہ ہوتا تو آپ کی کیا فضیلت رہ جاتی؟ امام نے کہا ہمیں اصل ناز اپنا آنا پہ نہیں ہے، ہمیں اصل ناز انفسنا پر ہے، ہم انفسنا میں بھی شامل ہیں۔ ہر امام اپنا آنا میں بھی شامل، ہر امام انفسنا میں بھی شامل۔ تو علی تو ہے نفس رسول، حسن بھی نفس رسول، حسین بھی نفس رسول۔ کتنے نفس گئے؟ میرے ساتھ چلنا ذرا، 3 بیٹے ہو گئے، 3 نفس ہو گئے، 3 عورتیں گئی تو ایک ہی بیوی ہے۔ یہاں اصل بات ہے فضیلت کی، اگر میرے ساتھ چل سکو بھائی۔ 3 بیٹے ہو گئے، حسن بھی، حسین بھی اور علی بھی۔ 3 نفس ہو گئے، علی بھی، حسن بھی، حسین بھی۔ 3 عورتیں اللہ نے کہی تھی، گئی ایک بیوی، ایک بیوی گئی ہے، ایک فاطمہ الزہرا، لیکن 3 نسبتوں کے ساتھ گئی ہے۔ نبوت کی بیٹی بن کر، ولایت کی زوجہ بن کر، امامت کی ماں بن کر، فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے مل کے صلوات میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ تو فقط وہ ایک بیوی ہے جو مرکز بن سکے اس پورے نظام ہدایت کا، ایک مستور ہے علی، اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، حسن بھی اپنے زمانے کے حیدر، حسین بھی اپنے زمانے کے حیدر، لیکن ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا۔ اور رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم کہ مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا۔ خالی مقدر میں ہونا کافی نہیں جب تک زہرا کی مرضی نہ ہو، مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا۔ اور کس نے ہمت کے رکھے مہر نبوت پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے۔ ایک بلند تر ایسا نعرہ لگاؤ کہ شاہ نجف مولا طریق سب نے ہاتھوں کو بلند کر کے بھی یا علی کہا، یا علی ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں نا تو غدیر کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ وہ ایک مشہور باتیں کہ نے سنا تھا، یہ ایک معروف اہل سنت عالم ان سے پوچھا گیا کہ آپ سنی ہیں؟ کہا 100%۔ کہا پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہا 100%۔ کہا علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہا 100%۔ جسے آپ نے جو ماننا ہے مان لیجیے، علی کے برابر نہ لے کر آنا۔
توجہ ہے آپ کی؟ 100%. کا فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے. دور ہو جاتا ہے، دور ہوتا ہے شیطان علی کہنے سے. اور مشکلیں ہوتی ہیں آسان، اور ختم کر لیتا ہوں قرآن، ختم کر لیتا ہوں قرآن علی کہنے سے. مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی کہنے سے. دور ہوتا ہے شیطان، نہیں، بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان. مومن منافق کی پہچان ہو جاتی ہے. یہ علی کہہ دو تو چہروں سے سمجھ میں آ جاتا ہے کون مومن ہے کون منافق ہے. چلو گے میرے ساتھ ایک منزل تک، آخری منزل پر لے آیا. دور ہوتا ہے شیطان، مشکلیں ہوتی ہیں آسان، اور ختم کر لیتا ہوں قرآن. اور بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان، مانا آدمی بنتا ہے انسان. اور دیکھو یہ بات یاد رکھنا، آپ اس وقت اتنی کثیر تعداد میں ہیں، میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کے لیے بھی اتنی بڑی تعداد میں جوان بھی بیٹھے ہوئے. جس زبان سے یا علی کہہ رہے، وہ زبان جب پاکیزہ ہو جائے تو اس نور کی حفاظت کرنا جو اللہ نے عطا کی. نور حاصل کر لینا ایک منزل ہے، نور کو بچا کے رکھنا. نور حاصل تو کر لیتے ہیں سب مجلس میں آ کر، نور بچاتے کتنا. زبان سے کچھ ایسا نہ کہنا جو نہیں کہنا چاہیے، کہ وہ جو نور ملا تھا نا وہ چلا گیا. ہاتھوں کو جوڑ کے کر رہا ہوں، فجر کی نماز عمدن نہ چھوڑنا کبھی، اس لیے کہ جو نور مجلس امام حسین سے ملا ہے نا، کہیں ایسا نہ نور ضائع کر دو. آپ تک آواز آ رہی ہے میری واضح ہے جی؟ اور توجہ رکھنا، آپ کو نور حاصل ہوا ہے ذکر علی سے، فرش عطا امام حسین سے. جو نور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا، کچھ ایسا نہ دیکھنا کہ جس سے نور چلا جائے. پہلے کہتے تھے کہ برے دوست سے بچو، اب ہر ایک کی جیب میں ایک برا دوست موجود ہے، اس کو بہکا سکتا ہے. تو خالی نور حاصل کر لینا کمال نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رہے گی، یہ بڑی اہم بات کی آخر میں نے. نور کو بچا کے رکھو. حضور نے کہا صحابہ کرام سے کہ جو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھے، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے. تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمارے تو اتنے محل ہوں گے، ہم نے اتنی مرتبہ پڑھا ہے. رسول نے کہا محل بہت ہوں گے اگر آنکھ دے کر جلا نہ دیا ہو تو کبھی نور حاصل تو ہو جاتا ہے، لیکن پھر ہم خود اسے اپنے عمل سے، کرتوتوں سے برباد کر دیتے ہیں. اس کا خیال رکھنا، بالخصوص زبان کے لیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر کے باہر بڑے اچھے ہوتے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری میں زیادہ بتا رہا ہوں، میرے سامنے مرتضی تشریف فرما ہے. اللہ نے آپ کو گھر کا ولی بنایا، حاکم بنایا. اس کا مطلب ڈکٹیٹرشپ نہیں، اس کا مطلب کوئی فرعونیت نہیں، اس کا مطلب رسپانسبلٹی ہے. اتنا ہی کو تو نہیں کہ آپ کو آواز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. آپ کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے جو میں بول رہا ہوں؟ ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر کے باہر بڑے اچھے ہوتے ہیں، گھر کے اندر پہنچے صدام. حوصلہ رکھیں. صبح کا وقت ہوتا ہے نا تو زبان جسم کے سارے اعضاء سے سوال کرتی ہے تم ٹھیک ہو؟ سارے اعضاء مل کر جواب دیتے ہم ٹھیک ہیں اگر تو نے ہمیں ٹھیک رہنے دیا تو. جس کی زبان ٹھیک ہے وہ پورا انسان ٹھیک ہے. تو جو ہے یہ بی بی کے ذکر کے صدقے میں یہ باتیں ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہم نے زبان سے یہ علی کہا ہے، ہم نے زبان سے سبحان اللہ کہا ہے، مولا کے ذکر ہے. جنت تو کیا پھر جو اس در پہ واقع پہنچ جائے تو جنت بھی کچھ نہیں، اس لیے کہ جو جنت بہت عظیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن سیدہ سلام علیہا کے در سے جب بتاؤ، اختر در بطول سے ادنا سی شینما، کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. چلو بیوی کے در پہ چلیں. زہرا کے بچوں کی شان غریب آ گئی. 3 بیٹیاں تاریخ کی بڑی مظلوم بیٹیاں ہیں، کائنات کی مظلوم ترین بیٹی. ایک محمد کی بیٹی ہے، ایک علی کی بیٹی ہے، ایک حسین کی بیٹی ہے. تینوں بیٹیاں بڑی مظلوم ہیں. محمد کی بیٹی دربار میں گئی، علی کی بیٹی بازاروں میں گئی، حسین کی بیٹی زندان میں مر گئی. تینوں بیٹیوں کے لیے ایک مصائب کا جملہ. آج تو زہرا کے بچے یتیم ہو رہے ہیں.
دیکھو ایام فاطمیہ کوشش کرنا کہ محرم کی طرح اس کا اہتمام رکھو، اس لیے کہ سارے مصائب کا آغاز جو ہے نا وہ مدینہ کے مصائب سے۔ جملہ کہوں میں، اگر مدینہ میں زہرا کا دروازہ نہ جلایا جاتا تو کربلا میں حسین کے خیموں کو نہ جلایا جاتا، اگر مدینہ میں محسن کی شہادت نہ ہوتی تو کربلا میں علی اصغر کو تیر نہ مارا جاتا، اور اگر مدینہ کی گلیوں میں علی کی گردن میں رسی نہ باندھی جاتی تو کسی کی جرت نہ ہوتی کہ کربلا میں عابد بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں توف پہناتے۔ سارے مصائب کا آغاز یہاں سے ہے۔ کسی نے مولا علی سے پوچھا تھا مرد کے لیے سب سے مشکل موقع کون سا ہے؟ مولا بڑا روئے تو کیا کہوں، جب ایام فاطمیہ ہوتے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ زہرا کی شہادت پڑھیں یا علی کی غربت پڑھیں۔ یہ غربت علی ہے، حق مانگنے جو زہرا دربار میں، یہ غربت علی، علی کو رسی باندھ کر ذبیحہ کی طرح کھینچا جائے۔ کہ مولا مرد کے لیے سب سے مشکل موقع کون سا ہوتا ہے؟ سب سے سخت موقع وہ اس کے سامنے اس کی زوجہ پر ہاتھ اٹھایا جائے اور اسے صبر کرنا پڑے۔ علی کے سامنے زہرا در و دیوار کے درمیان آ جائے، علی میں صبر کرنا۔ 300 بدخماش آئے تھے اور 40 وہ تھے کہ جو زہرا کے در پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ کر کوئی شکی جو سب سے بڑا شکی ہے، مجھے ضرورت نہیں کہ میں کچھ کہوں، آپ خود ہی جانتے ہیں، آپ پر واجب ہے کہ بچوں کو بتانا۔ بیوی نے فریاد کی، واہ بتا ابنتوں کی فاطمہ تو کذبت عذرا، بابا آپ کی بیٹی کو چٹلایا جا رہا ہے، آپ کی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے۔ وہ اخذت النار فی خشب الباب، بس دروازے پر لکڑیاں جمع ہونا شروع ہوا، زہرا کا دروازہ جلنا شروع ہوا۔ جب دروازے پر رسول اللہ ادب سے کھڑے ہوتے تھے، ظالموں نے دروازے کو ایسے دھکا دیا کہ اس پر میخ لگی ہوئی تھی۔ سیدہ پر محبس ہوئی، سیدہ نے کہا فخذینی فسا، اے فسا مجھے سنبھال لینا، میرا محسن مار دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ظالم زہرا کے اوپر دروازہ گرا ہوا تھا، اس کے اوپر سے گزرتے رہے، زہرا فریاد کرتی رہی۔ زہرا دشت کے عالم میں چلی گئی، علی کو لے گئے تاکہ علی سے خلافت کو قبول کروائیں۔ جیسے ہی زہرا دشت سے فارغ ہوا، فوراً بی بی فضا سے پوچھا ابو الحسن کہاں ہے؟ کہ علی کو لے کر گئے، مسجد میں لے کر گئے دربار میں۔ ایک مرتبہ زہرا اٹھی، شکستہ پہلو کے ساتھ چلی، مسجد کے دروازے پر پہنچی، علی کی گردن پر تلوار رکھی ہوئی تھی جو رونے کے لاہے سادات کرام بالخصوص۔ آپ کو پرسہ پیش کرتا ہوں، ارے ایک حدیث سناؤں، سکونی چھٹے امام کے صحابی ہیں، آ کر کہتے ہیں مولا اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے۔ امام نے کہا تو نے کیا نام رکھا ہے؟ نے کہا سمیتھا فاطمہ، مولا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ امام جھکے، آنکھوں سے اتنے آنسو گرے کہ ریش تر ہو رہی تھی۔ کہ تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو کبھی اس پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ میں کہوں گا اے مولا، جس بیٹی کا نام فاطمہ ہو اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، اور جو خود فاطمہ تھی ظالموں نے میرے جرت نہیں، میرا منہ میں الفاظ نہیں، بس ایسا کچھ ہوا سیدہ کے گوشوارے زمین میں۔ اللہ اکبر۔ مسجد میں آئی، علی کی گردن پر تلوار تھی، کہ علی کو چھوڑو اس وقت ورنہ بددعا کروں گی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی، قریب تھا کہ مدینہ پر عذاب آ جاتا، اتنا خوف ہوا کہ لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا۔ اب جو ہائے حسین کہنے کے لائے ہیں، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بی بی، آج مدینہ میں ایک علی کی گردن پر تلوار تھی، آپ علی کو بچا لائیں، کاش کوئی کربلا میں شیور جال سلولا صدر شیور امام حسین کے سینے پر بیٹھے، قامت اللہ شیورت، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ 40 قدموں کے فاصلے سے ایک بہن دیکھ رہی تھی، قلعہ زینبیہ پر زینب کبریٰ دیکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر، میرا وجود کانپ رہا ہے، اس سے آگے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ دیکھو میں نے کہا کائنات کی 3 مظلوم بیٹیاں ہیں، بی بی فاطمہ، بی بی زینب علی کی بیٹی، سکینہ حسین کی بیٹی۔ ایک جملہ سن لو، مصائب تمام کر رہا ہوں۔ جب حسین پر ضربتیں لگ رہی تھی نا تو انبیاء و مرسلین دیکھ رہے تھے لیکن ضبط نہیں کر پائے۔ آدم علیہ السلام بلند ہو گئے کہ پروردگار یہ منظر مجھ سے نہ دیکھا جائے گا، حسین مارا جا رہا ہے۔
پھر نوح علیہ السلام بلند ہوئے، پروردگار حسین مارا جا رہا ہے، یہ منظر ہم دیکھ نہیں سکتے، ابراہیم اٹھ گئے، موسیٰ عیسیٰ اٹھ گئے، خطیہ کہ محمد مصطفیٰ ایک ضربت پہ بلند ہوئے، حسین کا سر تن سے جدا ہونے والا تھا، پروردگار میری گود کا پالا حسین میرے سامنے ذبح ہو، اس سے نہ دیکھا جائے گا، یہاں تک کہ علی مرتضیٰ اٹھے، پروردگار حسین ذبح ہو رہے، علی سے نہ دیکھا جائے گا، وہاں بہنوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، عجب عالم ہے، جب سب چلے گئے حسین کی آواز آئی، عمار، سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، عمار، آپ حسین کو چھوڑ کر نہ جانا، عمار، حسین فاطمہ کی گود میں ذبح ہو گئے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، نام ابا عبداللہ الحسین، آج حسین کی یتیمی کی رات، چلو حسین کی خدمت میں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ دیکھو عالم پاک بھی آ گیا، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے نام گرامی سے عالم ایک جملہ کہتا ہوں، یہی سلطنت جب خالی پلٹا تو تیسری بیٹی ہے نا حسین کی بیٹی